अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। फेसबुक लाइव पर इस वक्त हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। भारतीय कश्मीर में तशद्दुद और कशीदगी को बढ़ावा देने के लिए गैर मुल्की फंडिंग का इल्जाम। 3 आज़ादी पसंद लीडरों से पूछताछ की जा रही है। मैं हूं यूसुफ जमील। श्रीनगर से रिपोर्ट पेश की जाएगी थोड़ी देर बाद। पत्थरबाजों को नहीं बल्कि अरुंधति राय को फौजी जीप से बांधना चाहिए। बीजेपी एमपी और बॉलीवुड अदाकार परेश रावल के बयान पर जबरदस्त तनाज़ा। मैं हूं नई दिल्ली से सुहेल अंजुम। सोशल मीडिया पर सरगर्म कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ तहरीक-ए-इंसाफ का एहतजाज। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक। मरदमशुमारी में मजहब से मुताल्लिक मालूमात पर अहमदिया बरादरी तशवीश का शिकार। इस्लामाबाद से मैं हूं नासिर महमूद। मशाल खान के कत्ल के बाद बंद होने वाली अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी पीर को जुज़वी तौर पर खोल दी गई। पेशावर से मैं हूं शमीम शाहिद। और दूसरी अहम खबरों में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अमेरिकी लीडर की हैसियत से पहली बार पीर के रोज यहूदी रियासत पहुंचे हैं, ईरानियों की जारहियत और फौजी अज़ाइम पर हमला किया है। उनका यह भी कहना था कि मशरिक़ वस्ता में अमन, इस्तेहकाम और सलामती कायम करने का ये एक नादिर मौका है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने शिमाली कोरिया के ताज़ा तरीन बैलिस्टिक मिसाइल तजर्बे पर मंगल के रोज एक हंगामी इजलास तलब किया है। और अफगान सरहद से मुल्हिक़ कबायली इलाके खैबर एजेंसी में सड़क किनारे नस्ब रिमोट कंट्रोल बम धमाके में मकामी अमन कमेटी के सरबराह और लेवीज एहलकार समेत 5 अफराद हलाक हो गए हैं। थाईलैंड में उहदेदारों का कहना है कि दारुल हुकूमत में एक बम फटने से कम 24 अफराद जख्मी हो गए हैं। और तुर्की में 220 से ज्यादा अफराद पर, जिन पर कम 26 जर्नल भी शामिल हैं, मुकदमा चलाया जा रहा है। खबरें अब तफसील के साथ। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कुछ ऐसी तंजीमों के खिलाफ तहक़ीक़ात की जा रही है जिन पर रुकूम वसूल करने का इल्ज़ाम है। श्रीनगर से ये रिपोर्ट हमें भेजी है यूसुफ जमील ने। भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या NIA की एक टीम गुज़श्ता 3 दिन से श्रीनगर में मुकीम है और मुसलसल आज़ादी पसंद जमातों के 3 ऐसे लीडरों से बारी बारी पूछताछ कर रही है जिन पर नई दिल्ली के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में तशद्दुद और कशीदगी को बढ़ावा देने के लिए गैर मुल्की रुकूमात हासिल करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। जिन लीडरों से पूछताछ की जा रही है उनमें इस्तिसाब राय का मुतालबा करने वाली कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और तहरीक मज़ाहमत के मुरब्बी समझे जाने वाले कश्मीरी रहनुमा सईद अली शाह गिलानी के एक करीबी साथी नईम अहमद खान भी शामिल हैं। भारतीय टीवी चैनल इंडिया टुडे ने गुज़श्ता दिनों नईम खान और 2 दूसरे रहनुमाओं फारूक अहमद डार और गाजी जावेद बाबा के खुफिया इंटरव्यूज नशर किए थे जिनमें उन्हें यह एतराफ़ करते दिखाया गया था कि उन्हें पाकिस्तान और जमात दावा के सरबराह हाफिज मोहम्मद सईद की तरफ से, जो मुंबई हमलों के सिलसिले में भारत में मतलूब हैं, भारी रुकूमात फराहम की जाती रही हैं, जिन्हें तहरीक मज़ाहमत को जारी रखने के साथ साथ स्कूलों में आग लगाने और दूसरी तकरीबी कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया गया। अगरचे नईम खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन वीडियोज को जैली करार देकर इल्जाम लगाया कि उनके इंटरव्यूज को तोड़ मरोड़ कर और सियाक व सबाक से हटाकर पेश करके उन्हें और नई दिल्ली के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जारी तहरीक मज़ाहमत को बदनाम करने की कोशिश की गई है। सईद गिलानी ने उनकी रुकनीत को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। गिलानी ने गुज़श्ता साल कश्मीर के 2 और सरकर्दा लीडरों मीरवाइज उमर फारूक और मोहम्मद यासीन मलिक के साथ मिलकर एक मुत्तहिदा मज़ाहमती फोरम तश्कील दिया था। इस फोरम और दूसरी आज़ादी पसंद जमातों और लीडरों ने भारतीय ज़राए इब्लाग पर हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों की ईमा पर उन्हें और कश्मीर में जारी तहरीक को बदनाम करने का इल्जाम आयद किया है। अगरचे इनमें से कई एक ने स्टिंग ऑपरेशन को इसी सिलसिले की एक कड़ी करार दे दिया है। मज़ाहमती क़यादत बिलखुसूस सईद गिलानी पर मामले की मुकम्मल तहकीकात करके हक़ाइक़ को अवाम के सामने पेश करने के लिए दबाव बढ़ रहा है। कई लोगों ने सोशल मीडिया का रुख करके अपने ख्यालात का खुलकर इजहार किया है।
دریں اثر نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس نے جنوبی ضلع پلوامہ میں کھیلے گئے ایک کرکٹ میچ کے دوران پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا قومی ترانہ بجائے جانے کے سلسلے میں مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ میچ کے دوران بھارت سے آزادی کی مطالبے کے حق میں نعرے بھی لگائے گئے تھے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔ حال ہی میں ایک فوجی جیپ سے کشمیری نوجوان کو باندھ کر گھسیٹنے کے معاملے پر بھارت میں انسانی حقوق کے کارکنوں نے سخت احتجاج کیا تھا۔ تاہم اب اسی حوالے سے وہاں حکمراں جماعت بی جے پی کے رہنما اور اداکار پریش راول نے ایک متنازع ٹویٹ کیا ہے جس پر سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ اور سرکردہ بالی ووڈ اداکار پریش راول نے اپنے ایک بیان سے ایک زبردست تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ انہوں نے گزشتہ دنوں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک فوجی افسر کے ذریعے ایک کشمیری نوجوان کو انسانی ڈھال کے طور پر ایک فوجی جیپ سے باندھنے کے واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جیپ سے پتھر بازوں کو نہیں بلکہ اروندھتی رائے کو باندھنا چاہیے۔ اروندھتی رائے بین الاقوامی شہرت کی حامل ایک ایوارڈ یافتہ ناول نگار، قلمکار اور انسانی حقوق کی ایک معروف کارکن ہیں۔ وہ کشمیر میں بھارتی حکومت اور سیکورٹی فورسز کے اقدامات کی شدید نکتہ چینی کرتی ہیں اور ان پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتی ہیں۔ وہ کشمیر کے سلسلے میں متنازع بیانات کے لیے مشہور ہیں۔ پریش راول کے ٹویٹ کے بعد ٹویٹر پر تبصروں کی جھڑی لگ گئی۔ سینئر کانگریس لیڈر دگ وجے سنگھ نے اروندھتی رائے کا دفاع کیا اور کہا کہ اس شخص کو جیپ سے کیوں نہ باندھا جائے جس نے بی جے پی اور پی ڈی پی میں اتحاد کروایا۔ خیال ہے کہ یہ اتحاد اس وقت بھارتی کشمیر میں برسر اقتدار ہے۔ ایک شخص نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ پریش راول کا یہ بیان کارروائی کی دعوت دینے والا ہے کیونکہ اس طرح وہ تشدد کو ہوا دے رہے ہیں۔ دوسرے شخص نے لکھا کہ پریش راول لوک سبھا کے رکن ہیں، ان کو ایسی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ سرکردہ تجزیہ کار اور انسانی حقوق کے کارکن گوتم نولکھا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت ہی غیر مہذب زبان ہے، اس کو سنجیدگی سے لینے کا مطلب ہوگا کہ آپ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بی جے پی کے بہت سے لیڈروں کی دانشورانہ سطح کیا ہے۔ جہاں تک ہیومن شیلڈ کی بات ہے، میں نے وہ بھی کہا نا کہ جن لوگوں کو قانون، مریادہ، نیم، پالیٹکس کی کوئی سمجھ نہیں ہے، کچھ بھی سمجھ نہیں ہے، جو جانتے ہیں کہ ہندوستان نے ایک جنگ چھیڑی ہوئی ہے، جنگ کے بھی اپنے قاعدے قانون ہوتے ہیں، ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان کو بھی مینٹین کرنے کی، کم سے کم لاگو کرنے کی ضرورت ہے، اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہیومن شیلڈ کا معاملہ تو یہ صاف درشاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ سیویلینز کو بھی ٹیررائز کر کے آپ کشمیر پر اپنا دبدبہ بنائے ہوئے۔ ٹویٹر پر پریش راول کو بہت سے حامی بھی مل گئے ہیں۔ ایک شخص نے لکھا ہے کہ اروندھتی رائے کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جنہیں جیپ پر باندھا جانا چاہیے۔ خیال ہے کہ ایک کشمیری نوجوان کو انسانی ڈھال کے طور پر جیپ سے باندھنے کے واقعہ کی تحقیقات چل رہی ہے۔ میجر گوگوئی کے اس قدم کی متعدد سیاستدانوں نے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے تو بی جے پی کے بعض رہنماؤں نے گوگوئی کی ستائش کی ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔ پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے نے حال ہی میں سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں کے خلاف اظہار خیال کرنے پر متعدد افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ ان میں سے کچھ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے بھی ہے، جس کے سربراہ عمران خان نے اس پر سخت تنقید کی ہے۔ اگرچہ ان افراد کے نام ظاہر نہیں کیے گئے ہیں، تاہم کچھ افراد نے سوشل میڈیا کے ذریعے اعلان کیا ہے کہ ان سے ایف آئی اے نے تفتیش کے حوالے سے رابطہ کیا ہے اور مبینہ طور پر انہیں ہراساں بھی کیا گیا ہے۔ انہی افراد میں سے ایک صحافی طہا صدیقی ہیں، جنہوں نے پیر کے روز اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر کی ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔ پاکستان میں حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف سوشل میڈیا کے ذریعے مبینہ طور پر فوج کے خلاف رائے کا اظہار کرنے والوں کی گرفتاری پر سراپا احتجاج ہے۔ تحریک انصاف کا موقف ہے کہ اب تک حراست میں لیے گئے لگ بھگ 20 افراد میں سے زیادہ تر کا تعلق تحریک انصاف سے ہے۔
تحریک انصاف کے کارکنوں نے پیر کو اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے علاوہ کراچی پریس کلب کے باہر مظاہرہ کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آواز بلند کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن بند کیا جائے۔ اس احتجاج سے قبل تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ عوام کی زبان بند نہیں کی جا سکتی۔ کبھی بھی کوئی آپ کسی کا منہ بند کر سکتے ہیں، کسی اداروں کو بھی کرٹیسائز کر سکتی ہے پبلک۔ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کس نے نقصان پہنچایا پاکستانی فوج کو۔ یہ لوگوں کو منہ بند کریں گے آپ اس بہانے میں سیکیورٹی کے نام پہ، یہ تو آپ بالکل ایک ڈیموکریسی کا منہ بند کر رہے ہیں۔ آپ عام لوگ ہیں، عام لوگوں کی آپ آواز تو نہیں بند کر سکتے۔ تحریک انصاف کا موقف ہے کہ ان کی پارٹی کے سوشل میڈیا ونگ سے وابستہ کئی افراد کو وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کے سائبر کرائم ونگ نے گرفتار کیا ہے۔ دنیاسنا ایک صحافی طہا صدیقی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کے خلاف ایک ریٹ پٹیشن دائر کی ہے۔ طہا صدیقی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں تحریر کیا کہ انہیں اپنی صحافتی ذمہ داریاں نبھانے پر انسداد دہشت گردی کے محکمے کی طرف سے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ مبینہ طور پر ریاستی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر آواز بلند کرنے والے کارکنوں کی گرفتاری اور صحافی طہا صدیقی کو ہراساں کرنے کے بارے میں حکومت کی طرف سے تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ واضح ہے کہ تقریباً ایک ہفتہ قبل پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے FIA کے سائبر کرائم ونگ کو حکم دیا تھا کہ آزادی اظہار کی آڑ میں فوج یا اس کے افسران کی تضحیک ناقابل قبول ہے، اس لیے اس میں ملوث اشخاص کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جائے۔ یاد رہے کہ موقر انگریزی اخبار ڈان میں مبینہ طور پر قومی سلامتی کے منافی شائع ہونے والی خبر یعنی ڈان لیکس کی تحقیقاتی کمیٹی کے بارے میں وزیر اعظم کے دفتر سے جاری نوٹیفیکیشن کو فوری طور پر فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے رد کرنے اور بعد ازاں معاملات طے پانے پر ISPR کی طرف سے ٹویٹ واپس لینے پر حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر فوج سے متعلق مختلف حلقوں کی طرف سے رائے کا اظہار کیا جاتا رہا ہے۔ ادھر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے گزشتہ ہفتے پارلیمان میں جمع کروائے گئے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد سے لے کر اب تک FIA کا سائبر کرائم ونگ تقریباً 900 افراد کے خلاف مقدمات درج کر چکا ہے۔ حکومت میں شامل عہدیداروں کا موقف ہے کہ حکومت آزادی اظہار پر یقین رکھتی ہے، لیکن اس آڑ میں قومی مفادات کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو امریکی لیڈر کی حیثیت سے پہلی بار پیر کے روز یہودی ریاست پہنچے ہیں، ایرانیوں کی جارحیت اور فوجی عزائم پر حملہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تاریخ کے اس لمحے میں ہم نے اپنے تعاون کو مضبوط کرنا ہے، جبکہ اسرائیل اور امریکہ دونوں کو داعش اور دوسرے دہشت گرد گروپوں سے مشترکہ خطرہ ہے، اور ایران جیسے ملک سے جو نہ صرف یہاں بلکہ دنیا بھر میں دہشت گردی اور ہولناک تشدد کے لیے فنڈز اور حمایت مہیا کرتا ہے۔ ہمیں اس تشدد کے لیے مل کر کام کرنا ہے جس میں اسرائیل اور دنیا بھر میں لاتعداد جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اور اسرائیل ہم آواز ہو کے یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے، اور ملیشیا کے لیے اور دہشت گردوں کے لیے اس کی مہلک مالی امداد، تربیت اور مسلح کرنے کی کارروائی منجمد ہونی چاہیے۔ صدر ٹرمپ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے بات چیت سے قبل یروشلم میں اسرائیلی صدر روون ریولن کے ہمراہ خطاب کر رہے تھے۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ سعودی عرب کا دورہ مکمل کرنے کے بعد جب اسرائیل پہنچے تو تل ابیب کے بن گوریان ہوائی اڈے پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ مزید تفصیل وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف کسٹر کی رپورٹ میں اسد نصیر کی زبانی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا تل ابیب کے ہوائی اڈے پر اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے استقبال کیا۔ اس موقع پر اسرائیلی وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کے سعودی عرب کے خطاب کی تعریف کی۔ صدر نے ہفتے کے روز مسلم امہ کے لیڈروں کے ایک اجتماع سے خطاب کیا تھا، جس میں خاص طور سے خطے میں امن قائم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل امن کے قیام کے لیے صدر ٹرمپ کا ہمنوا ہے اور فلسطینیوں سمیت اپنے تمام ہمسایہ ملکوں کے ساتھ امن کا خواہش مند ہے۔ Mr. President, Israel also shares the commitment to peace that you expressed yesterday. We've already made peace with Egypt and with Jordan, and Israel's hand is extended to peace
in peace to all our neighbors, including the Palestinians. جناب صدر، قیام امن کے لیے آپ نے کل جس عزم کا اظہار کیا ہے، ہم اس کے حصول کے لیے آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم پہلے ہی مصر اور اردن کے ساتھ پرامن دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں۔ اسرائیل فلسطینیوں سمیت اپنے تمام ہمسایہ ملکوں کے ساتھ امن اور دوستی چاہتا ہے۔ اس موقع پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام لانے کے لیے یہ ایک منفرد موقع ہے۔ I have just concluded a visit to Saudi Arabia, where yesterday I met with King Salman and with the leaders from across the Muslim and Arab world. In that visit, we reached historic agreements to pursue greater and greater cooperation in the fight against terrorism and its evil ideology. میں نے ابھی سعودی عرب کا دورہ مکمل کیا ہے۔ میں نے وہاں شاہ سلمان اور اسلامی دنیا اور عرب ملکوں کے لیڈروں سے ملاقات کی اور علاقے میں امن کے قیام اور دہشت گردی کے خاتمے کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ میں نے اس دورے میں تاریخی معاہدے کیے ہیں تاکہ دہشت گردی اور بدی کے نظریات کے خلاف جنگ میں تعاون کو وسعت دی جائے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ باہمی اشتراک اور تعاون کے ساتھ ہم دہشت گردی کو شکست دے سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اشارتاً کہا کہ سن 2014 میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان معطل ہونے والے امن مذاکرات کو دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ بعد میں صدر ٹرمپ اسرائیلی وزیر اعظم اور دیگر حکام سے تفصیلی مذاکرات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہودیوں کے مقدس مقام مغربی دیوار کا بھی دورہ کر رہے ہیں۔ منگل کو وہ فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کریں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔